अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है कैश ट्रांजैक्शन और टैक्स निज़ाम। ये बड़ी अहम चीज़ है बिकॉज पाकिस्तान में अगर आप देखें तो लोग जो हैं कैश कारोबार करने को प्रेफरेंस देते हैं, कैश चेक इशू करने पे प्रेफरेंस देते हैं, कैश चेक लेने पे प्रेफरेंस करते हैं, कैश लेने में प्रेफरेंस करते हैं। ये पूरा एक निज़ाम, पूरे एक सिस्टम बनता चला गया है 70 सालों में, और हर आदमी जो है कैश को प्रेफरेंस देता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो रिकॉर्ड पे नहीं लाना चाहते चीज़ों को, वो उस डिस्क्लोजर को अपने प्रॉपर नहीं करना चाहते। इस पे तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन हमारे रिपोर्टर हैं सलामत अबरो साहब लारकाना से, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का शहर लारकाना न सिर्फ सियासी लिहाज से अपनी खास अहमियत रखता है, बल्कि यहाँ की ज़रख़ेज़ जमीन पर उगने वाली ज़री अजनास की वजह से भी ये शहर तजारत का गढ़ माना जाता है। लारकाना ज़री अजनास में अरबों रुपए मालियत के चावल, गंदम, अमरूद, टमाटर की न सिर्फ फसल काश्त होती है, बल्कि उन्हें मुल्क व बैरून मुमालिक एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हम वज़ीर-ए-आज़म को, सदर पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को ये कह रहे हैं, खुदा के वास्ते हम भी इधर के शहरी हैं, कुछ नजरसानी करे, जो भी शे लेते हैं वो दुगनी मिलती है। टैक्स पेयर हैं वो तो टैक्स पे कर रही हैं, और इससे ज्यादा भी उनका मतलब है कि नेटवर्क बढ़ाएं और टैक्स नेटवर्क में और लोगों को भी वो शामिल करने की कोशिश करें। जिला भर से जमा होने वाली टैक्स रेवेन्यू अपनी जगह, ताहम टैक्स दहंदा तबका सहूलियात के फुकदान होने की वजह से मुश्किलात का शिकार नजर आता है। ताजरों का कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी मुसलसल टैक्स की अदायगी कर रही है, ताहम उन्हें किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। हमने ये देखा है कि यहाँ पर ना सफाई का मामला है, ना हॉस्पिटल सही है, ना एजुकेशन सही है। जो भी हम टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स को इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। लारकाना के स्मॉल इंडस्ट्री एरिया, राइस मिल्स, फ्लोर्स मिल्स, अनाज मंडी, जेलस बाजार कारोबारी मरकजी गढ़ हैं, जहां चावलों की प्रोसेसिंग के बड़े कारखाने मौजूद होने के बाद लारकाना बड़ा कारोबारी शहर जाना माना जाता है। लेकिन आज भी शहर में मौजूद जाबजा गंदगी, बेशतर टूटी फूटी सड़कें, अस्पतालों में अद्वियात और इलाज मुआवजे के फुकदान के बायस आवाम सवाल पूछने पर मजबूर है। लारकाना का ताजर तबका टैक्स भी अदा करता है, जबकि ताजरों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनको उनके टैक्स के एवज तजावुजात और जाबजा गंदगी से पाक साफ सुथरा शहर देकर उनको बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। प्रोग्राम टैक्स और आपके साथ सलामत अबड़ो, आज न्यूज लारकाना। आपने देखा हमारे रिपोर्टर सलामत अबरो लारकाना से बता रहे थे कि लोग टैक्स देना चाहते हैं, कारोबारी हजरात कहते हैं कि टैक्स दे रहे हैं हम, लेकिन सहूलियात नहीं है। लेकिन ये जो बात है हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि टैक्स का क्वांटम क्या है, परसेंटेज क्या है, शहर में कारोबार कितना हो रहा है, शहर में आबादी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चाहिए, ये सारे जो नंबर्स हैं, ये डायनामिक्स हैं, इनको भी देखना चाहिए लोगों को और लोग नहीं देखते। पाकिस्तान का निज़ाम जो टैक्स का है वो 70 साल से टैक्स कैश ट्रांजैक्शन पे घूम रहा है। टैक्स जो है वो लोग देने को तैयार नहीं है। जब बात होती है कि आप टैक्स देना चाहते हैं वो तो कहते हैं हम टैक्स देते हैं, और ये जो चीज़ फंडामेंटल चीज़ है, ये बड़ा ही मुश्किल है कि लोगों को ये समझ में आए कि वो टैक्स सही नहीं दे रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि उनके जो डिस्क्लोजर्स हैं वो प्रॉपर नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन में कारोबार करना किसी तरह भी सही नहीं है, कैश से चीजें खरीदना किसी भी तरह सही नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान हो, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में शहरों में सहूलतें पहुंचें, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो ये चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी सही डिस्क्लोजर देना है। अब अगर हम किसी वक्त भी कहीं जाएं तो बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं कि कार्ड पे लेंगे तो हम आपसे 2% एक्स्ट्रा लेंगे। कहीं ऐसी जगह पे होती है कहते हैं हम कार्ड लेते ही नहीं है। ऐसा क्यों है? हुकूमत की नाक के नीचे ऐसा क्यों है कि लोग क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे पेमेंट लेने को तैयार नहीं है? वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, और इस तरह वो अपना सेल भी छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहते। और ये हुकूमत वक्त के लिए एक सवालिया निशान है, ये FBI के लिए सवालिया निशान है कि वो जाए, वहां देखे, सर्वे करे, और वो उन जगहों पे जहां पे लोग कार्ड या प्लास्टिक मनी देने को तैयार नहीं है, उनको एम्फेसाइज करें
کہ وہ جو ہے وہ یہ منع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ بھی ایک موڈ آف پیمنٹ ہے. اور اب حکومت خود اس پہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے. جب تھوڑے دن پہلے یہ اناؤنس ہوا تھا کہ پلاسٹک منی کی طرف شفٹ کیا جا رہا ہے، بہت ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کو کیش ٹرانزیکشن کے لیے چھوڑا جائے گا، باقی سارے لوگ جو ہیں ان کے جو ڈیبٹ کارڈز ہیں وہ جو ہیں ان کے ذریعے پیمنٹ کر سکیں گے، اور یہی ڈاکومنٹیشن کی طرف جا سکتی ہے. اب جو صورتحال آ گئی ہے وہ صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ جب تک یہ قانون نہیں آئے گا، جب تک اس کو انفورس نہیں کیا جائے گا، جب تک ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں ہوگی. ہمیں یہاں ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے بات کریں گے جو ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. آج کا جیسے ہمارا موضوع، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیش ٹرانزیکشن پہ کاروبار جو ہے لوگ پریفرنس دیتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے دو مہمانوں نے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عابد محمود صاحب جو کہ چیئرمین پاکستان کاسمیٹک مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے، اور ہمیں جوائن کیا ہے شازیہ عابد نے جو ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی سے. آئے اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. پہلے میں شیخ عابد صاحب کی طرف جاؤں گا. السلام علیکم عابد صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو ایک جنرل پرسپشن ہے کہ لوگ جو ہیں کاروبار کیش کرنے میں پریفرنس دیتے ہیں پاکستان میں، یہ کیوں ہے اور کیا اس میں لوگوں کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں کیش میں کاروبار کرنے کی؟ اس کو فوقیت کیوں دیتے ہیں وہ؟ اصل میں بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں جن کا پروفٹ مارجن تھوڑا ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی تھوڑا، اور ان کو جو گورنمنٹ کا منیمم ٹیکس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جی. تو پھر ان کے لیے بری بن جاتا ہے وہ ٹیکس چوری کریں، ٹھیک ہے، وہ کیش کی ٹرانزیکشن وہ شو کریں. جیسے سپوز ہمارے ہی آپ کاسمیٹک کے ہول سیلر جو ہیں وہ ان کا پروفٹ مارجن ہوتا ہے 1%، 1.5%، 2%، اور ان کو جو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے منیمم ٹرانزیکشن پہ ان کو ٹیکس ہے 1.5% پہ. جس کو 1.5% بچ رہا ہے وہ 1.5% ٹیکس دے دے گا، وہ گھر کیا لے کے جائے گا؟ تو بعض دفعہ ہمارے ٹیکس نظام میں معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان لوگوں کی مجبوری بن جاتا ہے کہ وہ تو کیا مجبوری بن جائے تو چوری کرنا مطلب جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ نہیں، جسٹیفائی نہیں ہو سکتا ہے، مگر اب وہ کریں بھی تو کیا کریں؟ گورنمنٹ سے بات کریں، گورنمنٹ کو نئی پالیسی لانے کو کہیں، ریٹ کو کم کرنے کو کہیں، لیکن اگر ٹیکس صحیح نہیں دیں گے یا اپنا ڈسکلوجر صحیح نہیں کریں گے یا ریکارڈنگ صحیح نہیں کریں گے تو کیسے معاملات چلیں گے؟ اکانومی کیسے چلے گی آگے؟ واقعی اکانومی نہیں چلے گی، مگر اس میں ایک تو مختلف اوقات میں تمام تنظیمیں گورنمنٹ سیکٹر کے پاس جاتی ہیں اور ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کی، اور گورنمنٹ کو بھی ان تمام چیزوں کا پتہ ہے، ایسا نہیں کہ گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیش پہ کاروبار کرنے کی وجہ صرف ٹیکس نہ دینا ہے؟ نہیں، ٹیکس نہ دینا نہیں ہے. کیش پہ کام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس ریٹ اتنے ہائی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی کاسمیٹک انڈسٹری کو ہی آپ لگائیں، کاسمیٹک انڈسٹری میں منیمم 1% ٹیکس ہے، ٹھیک ہو، اور بعض انڈسٹریز ایسے ہیں جیسے سیمنٹ انڈسٹری ہو گئی اور آپ کا فارما انڈسٹری ہوگی، ان پہ 0.2% اور 0.25 ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمارا یہ ٹیکس جو ہے منیمم ریٹ 0.2 یا 0.25 کر دیں تو لازمی بات ہے کہ لوگ 100% جو ہے وہ ٹرانزیکشن بینک تھرو کریں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو ریٹ کو کم کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ڈسکلوجر ہے وہ پراپر کریں. جی دیکھیں، چوری کرنا، ٹیکس چوری کرنا اٹ سیلف ایک خود بہت بڑی ایک بزنس مین جو ہے نا وہ اس کے لیے ٹینشن ہوتی ہے. ریکارڈ اس کو دو بنانے پڑتے ہیں اور اس کے لیے خود ایک یہ پرابلم ہے. پھر ڈر ہوتا ہے محکمے کا کہ کسی وقت بھی کوئی محکمہ آئے گا، ریڈ کرے گا، پکڑ لے گا، پھر کیا کریں گے. تو وہ خود بھی ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں مگر جس کا پروفٹ مارجن ہی 1.5% ہے. اور آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس نہ دینے کی کاسٹ بھی بہت ہیوی ہے. نہ دینے کی کاسٹ ہیوی ہے. مطلب یہ نا کہ آپ 2 اکاؤنٹ بنائیں گے، 2 چیزیں رکھیں گے، مینٹین کرنا یہ بھی ایک کاسٹ ہی ہے نا. مطلب کو بھی مینٹین، بلکہ دوسرے ایک ٹیکس نظام، ٹیکس کلیکشن نظام جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنا چاہیے. ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ، کچھ اس میں ظاہر ہے اس میں بھی اچھے برے لوگ ہیں، ان کی اٹینشن یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس نہیں لینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. میں ذرا ہمیں جوائن کیا میڈم شازیہ عابد صاحب نے، ان سے بات کر لوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
بیسکلی میڈم آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں سے ملتی ہوں گی, آپ کو جنرلی کاروباری حضرات سے بھی ملاقات ہوتی ہوگی, عام پبلک سے بھی ملاقات. پاکستان میں یہ ڈکلیریشن اور نان ڈکلیریشن کا ایشو اتنا بڑا کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اب میرا موقف پیش کرنے کا ایک موقع دیا. جی جی. سب سے پہلے اگر ہم پہلے تو یہ سمجھیں گے ٹیکس بیسیکلی ہے کیا, یہ بیسیکلی ریاست کا ایک فرض کا معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت ریاست اس سے پیسے لیتی ہے اپنے شہریوں سے اور ان پر خرچ کرتی ہے. وہ ان کی ڈیلی لائف پہ خرچ کرتی ہے, وہ ان کی تنخواہوں پہ خرچ کرتی ہے, وہ ان کی علاج پہ خرچ کرتی ہے, وہ ان کی جو بنیادی آئینی حقوق جو ہیں کسی بھی ریاست کے ذمہ وہ ریاست ان پر خرچ کرتی ہے. سوشل کانٹریکٹ یا سوشل کانٹریکٹ. مگر جب لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ریاست ان سے پیسہ لے تو رہی ہے مگر ان پہ خرچ نہیں کر رہی, تو اس بنا پہ ظاہر ہے یہ جو عدم اعتماد ہے شہریوں کا ریاست پر, اس کی بنا پہ یہ جو ٹیکس چوری بھی ہوتی ہے. لوگ جیسے آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ نقد پہ زیادہ کام ہوتا ہے اور ظاہر ہے جس ہم بالکل ہم اس کو ٹیکس چوری کہہ سکتے ہیں. مگر یہ ہماری ریاست کی بنیادی ناکامی ہے کہ ریاست جو پیسے لیتی ہے وہ ان پہ خرچ ہی نہیں کر پا رہی. لیکن یہ جو مسئلہ ہے ریاست پیسے لیتی ہے خرچ کرتی ہے, آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پچھلے ادوار میں بھی یہ مسئلہ تھا. جی نو ڈاؤٹ پچھلے ادوار میں بھی مسئلہ تھا, مگر اگر ہم پچھلے ادوار کی نسبت اب موجودہ ہم یہ دور دیکھیں جس کی بنا پہ عمران خان کا بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ میں میں سب سے ٹیکس لوں گا, میں سب سے زیادہ پیسے وصول کروں گا, مگر ہم دونوں پچھلے جو فسکل ایئر دیکھتے ہیں تو یہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اعتماد زیادہ خراب ہوا ہے. پہلے جبکہ ہم اگر اپنا پیپلز پارٹی کا دور حکومت دیکھ لیں تو ہمارا جو ٹیکس تھا ہمارے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, تو ہم اس میں تقریباً 25,000 ارب ڈالر ہم ٹیکس لیتے تھے. نہیں دیکھیں یہ اگر ہم دیکھیں تو گیج یہ ہے کہ کچھ نمبر ٹیکس فائلر کے بڑھ جاتے ہیں, کچھ نمبر کم ہو جاتے ہیں. یہ مطلب کوئی میجر سگنیفیکنٹ چینج کہیں بھی نہیں آیا. آپ کسی بھی گورنمنٹ میں دیکھ لیں پچھلے 25-30 سال میں کوئی چینج نہیں آیا. میں یہی آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ مگر چینج اس طرح سے تو آئے ہے کہ وہ جو ہم 25 ارب ڈالر ہم اگر اس وقت لے رہے تھے ہماری جو ہے نا, اب وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ٹیکسز جو لوگ پے کر رہے ہیں. دونوں فسکل ایئرز ہم پچھلے دیکھ لیں تو دونوں میں یہ حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آج آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیش ٹرانزیکشن سے کاروبار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے تو ریاست جو ہے وہ جس طرح سے اس کو ڈائریکٹ اسٹیشن میں آنا چاہیے. آپ اگر ایک ماچس کی تیلی پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ اگر ملازمین کی تنخواہوں پر تنخواہیں بڑھانے کی بجائے ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, اگر آپ عام مزدور کی اگر حالت زار دیکھ لیں تو ایک بندہ جو ماچس کی تیلی پہ بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے اور وہ ہر اپنی بنیادی ضرورت پہ ٹیکس, وہ سبزی پہ ٹیکس دے رہا ہے, صحیح ہے, وہ علاج پہ دوائیاں آپ نے 500% مہنگی کر دی. بجلی کے اگر ہم بل دیکھ لیں تو اس بل میں جو عمران خان صاحب اس وقت کھڑے ہو کے بجلی کے بلوں کو جلایا کرتے تھے, اب اگر ہم بل اپنے سامنے رکھیں تو اس پہ اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. مطلب ٹیکس کی ایک لسٹ ہے, اس کے علاوہ ایک شک ہے کہ اور دیگر ٹیکسز. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں اس میں ساری پولیٹیکل پارٹی یا موجودہ یا پچھلی حکومتوں کو جو رہ چکے ہیں ان کو ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک کسی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہی ہے. ایک میں کوئی شک نہیں, ایک پیج پر ہونا چاہیے, مگر ہم ٹیکس لگا کس پہ رہے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. ہم انہی لوگوں پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کریں مزید جو آلریڈی اتنی زیادہ مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے کہ وہ بیچارے اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے. صحیح, جو لوگ اپنی ضروریات پوری, آپ IMF سے مہنگا ترین قرضہ لیتے ہیں, مہنگا ترین, جو آپ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا, میں قرضہ نہیں لوں گا. میڈم ہر حکومت نے لیا قرضہ, نو ڈاؤٹ, مگر آپ دیکھ لیں کہ مہنگا ترین آپ نے قرضہ لیا.
لیکن کسی نے بھی ٹیکس کے نظام کو صحیح نہیں کیا. اگر پاکستان کا ٹیکس نظام صحیح ہوتا تو 22 کروڑ عوام میں 2 کروڑ تو ٹیکس فائلر ہونے چاہیے تھے. آج 27 لاکھ 25 لاکھ پہ ہم گھوم رہے ہیں. میرے بھائی ٹیکسز آج اس پچھلے حکومتوں کی نسبت آج لوگ ٹیکس کم دے رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. آخر وہ پالیسیز آپ کی ناکام ہوئی, آپ ناکام ہوئے, آپ جو قسمیں کھائے. ٹھیک ہے, آپ کو دیکھیں آپ نے جو کہہ رہی ہیں اس کا آپ کی کوئی بیسس ہوں گی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرلی ٹیکس فائلر کے نمبرز نہیں بڑھے ہیں میڈم. نہیں بڑھ رہے نا, یہی بات تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ فائلرز کے نمبر نہیں بڑھ رہے. کسی دور میں بھی نہیں بڑھے ہیں, کسی دور میں بھی نہیں بڑھے ہیں. تو یہ مسئلہ کچھ بیسک بنیادی مسئلہ ہے جو مل کے حل کرنا پڑے گا. جی جی بالکل کرنا پڑے گا, مگر وہی بات یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز تک جب تک نہیں آئیں گے, ان ڈائریکٹ ٹیکسز کی بجائے اس وقت تک یہ صورتحال. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, ذرا میں شیخ عابد صاحب سے بات کر لوں. عابد صاحب, عابد صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی مجھے. اچھا, آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی ایک اچھا پرابلم اٹھایا کہ لوگوں کے مارجنز کم ہوتے ہیں اور ٹیکس ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کیا پروپوز کرتے ہیں, کیا بزنس وائز لوگوں کے ریٹ آف ٹیکس ڈیسائیڈ کرنے چاہیے کہ کہیں مارجن کم ہے تو وہاں ریٹ آف ٹیکس کم ہو, یا اوور آل ٹیکس ریٹ کم کر دینے چاہیے؟ اوور آل ٹیکس ریٹ انہیں کم کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کو ٹیکس دینے کی طرف مائل کرنا چاہیے, اور دوسرے جو ٹیکس کلیکشن سینٹر ہیں وہاں کے لوگوں کو ان کو بھی ٹرین کرنا چاہیے کہ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں, وہ لوگ پرابلم کریٹر بن کے بیٹھے ہیں. اچھا, پاکستان میں مینوفیکچرر کے بڑے مسائل ہیں, مطلب پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, اس کی کیا وجہ ہے, بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. اگر آج مجھے سیکیورٹی چاہیے تو وہ میں نے اپنی سیکیورٹی ارینج کرنی ہے. مجھے بجلی چاہیے, مجھے جنریٹر ایک نہیں 2 لگانے پڑتے ہیں, کہ ایک جنریٹر ہو گیا اور ایک سٹینڈ بائی جنریٹر ہمیں الگ سے لگانا پڑتا ہے. اسی ہمیں ہر چیز اگر خود سے ہی ہم نے مینج کرنی ہے. ایکسپورٹ ہماری کیسے بڑھے گی؟ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اپنا انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جی. ان پہ بجلی کے ان کے ریٹ نہیں ہے, ان کے گیسز کے یہ ریٹ نہیں ہے, تو وہ لوگ کم پیسوں میں چیز بنا رہے ہیں اور پھر مناسب پیسوں میں فروخت بھی کر رہے ہیں اس کو. مگر اگر ہم نے یہاں پہ ہر چیز سیلف جنریشن پہ ہم نے لے کے جانی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں چائنا کو, انڈیا کو یا بنگلہ دیش؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے سارے خرچے خود برداشت کرنے ہیں اور مجھے ٹیکس بھی دینا ہے, تو میں کیسے کمپیٹ کروں گا ادر ریجنل کنٹریز سے؟ بالکل ٹھیک بات آپ سمجھے ہیں. اصولی طور پہ یہ ہے کہ ہم سب کو پورا ٹیکس دینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے, ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اچھا, اب جو ٹیکس چوری کیسز آڈٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں, اور کیسز آڈٹ میں سلیکٹ ہو کے بعض بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں کمپلائنسز بڑی ہیوی کمپلائنسز ہوتی ہیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسز جو آڈٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے کیسز آڈٹ میں سلیکٹ؟ سر ایک وقت میں 10 قسم کے ہمیں نوٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کر دیں, اب وہ کر دیں. ہم تو اگر دن میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس میں 4 گھنٹے یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اچھا, یہ چیزیں چاہیے آسان کریں, اور ہمیں اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس نظام کو اتنا شفاف بنایا جائے کہ ہم لوگ سارے کاروباری لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دے کر خوش ہوں اور ٹیکس نیٹ میں آنے پر خوشی محسوس کریں. ٹھیک ہے, آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا, بڑا واضح بات آپ نے کی گئی. فیسیلیٹیشن کی جائے, ریٹ آف ٹیکس کم کیا جائے. میں میڈم آپ کی طرف آتا ہوں. آخری سوال, یہ جو ایف اے ٹی ایف کی جو پالیسی آ رہی ہے اور ایف اے ٹی ایف کی جو ریسٹرکشنز آ رہی ہیں, اس میں کیا آپ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ کی پارٹی؟ دیکھیے میری بات سنیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو بھی قومی مفاد ہے ہمیشہ قومی مفاد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. قومی مفاد کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں گئی. سو ایف اے ٹی ایف کی ریسٹرکشنز آ رہی ہیں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی؟ جی, قومی مفاد کے لیے تو ہم سپورٹ کرتے ہیں, مگر ہم عام آدمی کے حقوق کے لیے ہر وقت جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب
کہ آپ جو ہے نا، آپ جو کل اور بات کرتے تھے اور آپ لوگوں کے لیے آپ بہت سوچے سمجھے اگر اس طرح کی کوئی بھی پالیسی عام جو پاکستانی شہریوں کے خلاف ہو تو اس حد تک تو ہم کبھی بھی نہیں سپورٹ کریں گے، مگر جہاں قومی مفاد کی بات آتی ہے وہاں تو ٹھیک ہے، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا کہ آپ کامن مین کی بات کرتی ہیں آپ کی جماعت. بہت شکریہ شازیہ عابد صاحبہ، شیخ عابد محمود صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ سے بات ہوئی. آپ نے دیکھا کہ یہ جو جنرلی لوگوں کو ہے ٹیکس ریٹ کی شکایت ہے کہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہے بزنس میں، اور ان کو یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. میرا خیال یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ فیسیلیٹیشن بھی ہو، ریٹ آف ٹیکس بھی کم ہو، تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ٹیکس فائلر کے اس میں آئیں. ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آ کے ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اور آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کیش ٹرانزیکشن کے حوالے سے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے. مجھے پرانی گاڑی خریدنی ہے، کیا میں کیش پہ خرید سکتا ہوں؟ 1 ملین سے اگر کم کی گاڑی کی ویلیو ہے تو آپ کیش پہ خرید سکتے ہیں، لیکن اس سے اوپر جو ہے اس پہ اب ریسٹرکشن ہے کہ آپ کو اس کو بینکنگ چینل سے خریدنا ہے، کراس چیک کے ذریعے خریدیں، پے آرڈر کے ذریعے خریدیں، آن لائن ٹرانسفر کے ذریعے خریدیں، لیکن آپ کو اس کو بینکنگ چینل کو یوز کرنا ہے اور اس کے ذریعے آپ 1 ملین یا اس سے اوپر کی گاڑی جو ہے ویلیو کی خرید سکتے ہیں، لیکن اس سے نیچے جو ویلیو کی گاڑی ہوگی وہ آپ کیش پہ بھی خرید سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کا دوسرا سوال کیا ہے. مجھے پراپرٹی خریدنی ہے، کیا میں کیش پر پراپرٹی خرید سکتا ہوں؟ یہاں پہ بھی ایک تھریش ہولڈ ہے 5 ملین کا. 5 ملین سے نیچے کی اگر پراپرٹی ہے تو وہ آپ کیش پہ خرید سکتے ہیں، لیکن اس سے اوپر کی جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اس کو آپ کو بینکنگ چینل کو یوز کرنا پڑے گا اور آپ کو چیک، پے آرڈر یا بینکنگ چینل کا کوئی آن لائن موڈ جس کے ذریعے آپ آن لائن ٹرانسفر کے ذریعے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. پاکستان میں پراپرٹی کی خرید و فروخت جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور یہ ڈاکومنٹیشن پاکستان جو آگے نہیں بڑھ سکا اس کی وجہ بھی یہ رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت بھی 3 ویلیوز چل رہی ہیں. ایک کلیکٹر ریٹ ہے، ایک ایف بی آر ریٹ ہے اور ایک مارکیٹ ریٹ ہے پراپرٹی میں، اور اسی طرح کے معاملات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بڑی ڈوبیس ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے لیکن ایف بی آر نے کوئی اب جو ہے پچھلے 3-4 سال سے جو ہے ایک اپنے ریٹ اناؤنس کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس سے کم پہ جو ہے پراپرٹی اس پہ ایف بی آر سوال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ریٹ میچ کر رہے ہوں تو پھر ایف بی آر اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اس پہ لیٹیگیشن بھی ہوئی ہیں، تو اب یہ ایڈریس ایشو ہو گیا ہے. لیکن اب اسی لیے جو ہے یہ قانون لایا گیا کہ 5 ملین سے اوپر جو ہے وہ جو ہے بینکنگ ٹرانزیکشن سے وہ پراپرٹی خریدی جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں آج کا تیسرا سوال کیا ہے. کیا میں اپنے کاروبار میں کیش سے خرچہ کر سکتا ہوں؟ یہاں پہ کاروبار جب آپ کرتے ہیں تو اس کی خرچہ کرنے کی 2 کنڈیشنز ہیں. ایک تو وہ کراس چیک سے ہونا چاہیے، اور ٹیکس اگر اس پہ لائبل اور ٹیکس کٹا ہونا چاہیے. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی اور وہ جو خرچے ہیں ان میں بہت سارے خرچوں کی تھریش ہولڈز ہیں، اس تھریش ہولڈ سے نیچے جو ہے آپ کیش الاؤ ہے، لیکن اس سے اوپر اگر آپ جائیں گے اور اگر آپ ایگریگیٹ 50,000 پر ایئر آپ کا کوئی خرچہ ہے تو آپ کو کراس چیک سے کرنے کو کہتا ہے، اور یہ جو خرچہ ہے اگر آپ نے کیش سے کیا تو یہ ایکسپنس نہیں ملے گا. اسی طرح کسی ایکسپنس پہ اگر آپ نے ٹیکس نہیں کاٹا تو وہ نہیں ملے گا. تو کوشش کریں کہ اپنے جو پیمنٹس ہیں وہ کراس چیک سے کریں تاکہ آپ بھی ڈاکومنٹ رہیں اور جہاں سے آپ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ بھی ڈاکومنٹ رہیں. ہمیں کالر نے جوائن کیا، آئیے دیکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بلال صاحب. ابھی پہلے سوال میں سر نے بتایا ہے کہ آپ کتنے تک کی گاڑی نقد خرید سکتے ہیں. جی کتنے تک سے کم کی پیمنٹ گاڑی آپ نقد کیش خرید سکتے ہیں؟ دیکھیں 1 ملین سے نیچے کی اگر ویلیو ہوگی 10 لاکھ سے کم ہوگی تو وہ کیش پہ لے سکتے ہیں، باقی پھر آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن سے خریدنی پڑے گی. ٹھیک، بہت شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں آج کا چوتھا سوال کیا ہے. مجھے کووڈ 19 کے اتنے خراب اور ابتر حالات میں بھی 2018 کے آڈٹ کا نوٹس آیا، حکومت اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے. پچھلے پورا سال جو 2020 کا ہے بزنسز کے لیے بہت بڑا چیلنج رہا ہے. ان کے لیے کاروبار کرنا ناممکن ہو گیا تھا،
ان کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا تھا، سروائیول کے ایشوز تھے، بزنسز کولیپس ہو گئے، بزنسز کلوز ہو گئے. اس کے بعد ایف بی آر جو ہے 2018 کے ٹیکس ایئر کی بیلٹنگ کرتی ہے، وہ کوئی 10,000 کیسز جو ہے آڈٹ میں سلیکٹ کر لیتی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، یہ میسج جو ہے، جبکہ بات 2018 کی ہو رہی تھی، میسج یہ جا رہا ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ بزنس چلے نہ چلے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بزنس سسٹین کر رہے ہیں، آپ نے کیسز کو آڈٹ میں سلیکٹ کرنا ہے، ان کو کمپلائنسز کی لیے بلانا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک نیگیٹو میسج آتا ہے، اور حکومت کو بھی اور ایف بی آر کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کو ریورس کر سکتے ہیں تو کریں، تاکہ لوگوں کے لیے ایز ہو. ہمیں کالر نے جوائن کیا، آئیے ان سے بات کریں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کریں؟ جی وعلیکم السلام، میں وحید بول رہا ہوں، مظفر آباد سے بول رہا ہوں. جی وحید صاحب. سر میں اوورسیز پاکستانی ہوں، سوال ایک کرنا تھا جناب. سر ایک تو میں کہ ہماری خواہش ہے کہ یہاں پر سسٹم ایک کمپیوٹرائز ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی جس طرح یہاں پر میں ہوں، میرے آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایک روپے کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بھی میں پیسہ لاتا ہوں باہر سے لاتا ہوں، باہر میں بزنس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. باہر میں بزنس کرتا ہوں. تو مگر سر جب یہاں پر ہم جاتے ہیں دفتر میں، سب سے پہلے وہ اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں. گورنمنٹ کے خزانے میں کچھ جائے یا نہ جائے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پھر وہ اپنی ڈیمانڈیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایشو بتائیں، ایشو دیکھیں، یہ تو ایک جنرل پرابلم ہے ہمارے ساتھ. اگر آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ بات ہے. کوئی پرٹیکولر ایشو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں اپنے؟ میرا صرف یہی ہے نا جی، ابھی جس طرح ہماری پاکستان کی گورنمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی سہولت رکھی ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی سہولت ہمیں یہاں پر میسر دیکھیں، سہولت بہت اچھی ہے. اگر آپ پاکستان میں 183 دن سے زیادہ رہ رہے ہیں تو پاکستان میں ریزیڈنٹ ہیں، کم رہ رہے ہیں تو آپ نان ریزیڈنٹ ہیں. اور نان ریزیڈنٹ تو پاکستان میں آپ باہر کی آمدنی میں کوئی ٹیکس نہیں دینا، آپ وہ پیسے لا سکتے ہیں، اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور ایف بی آر کوئی سوال آپ سے نہیں کرے گا جب آپ اس کو ٹریل بتا دیں گے. ٹریل پوچھنا ان کا حق ہے، لیکن یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایسا وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. کوئی اگر کوئی مس یوز آف پاور ہے، لیکن یہ کہ آپ کو ٹریل بتانا ضروری ہے. اور آپ اگر ایز اے نان ریزیڈنٹ ہیں تو آپ کی وہاں کی آمدنی یہاں ٹیکس نہیں ہوگی. لیکن پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ اب نیا لا بھی آیا ہے. 4 سال میں آپ کو 365 دن سے زیادہ بھی آپ کو اگر آپ رہیں تو آپ بھی ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی چیک کریں، اور آپ کی ریزیڈنسی اگر کلیئر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ نان ریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ انکم پاکستان میں ٹیکس نہیں ہوگی. لیکن اس سے آپ کوئی جائیداد بھی خرید سکتے ہیں، کوئی آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور لیکن ایف بی آر کو یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ ٹریل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا 5واں سوال کیا ہے. بہت سی جگہوں پہ دکاندار کیش مانگتے ہیں، حکومت سلسلے میں کیا اقدام کرے گی؟ یہ ہم نے اپنے پروگرام میں شروع میں بات کی کہ ہمیں بڑی سیریس کمپلینز آ رہی ہیں کہ لوگ اگر کارڈ دیتے ہیں تو لوگ وہ ڈکلائن کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو 2.5% ایکسٹرا دینا پڑے گا. یہ تو حکومت کا کام ہے کہ انفورس کرے کہ اب جو ہے کارڈ جو ہے نا ریجیکشن، یا بہت ساری میڈیکل سٹور پہ اگر آپ جائیں تو وہ کارڈ کہتے ہیں کارڈ دیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا. اب یہ دنیا میں ادروائز ہے، اگر آپ کارڈ یوز کریں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کارڈ یوز کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا، آپ کو کیش لینا پڑے گا. میرے خیال میں یہ ایک مسئلہ ہے جس کو حکومت کو ایڈریس کرنا ہے. اگر حکومت ڈاکومنٹیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، حکومت پلاسٹک منی کی طرف بڑھ رہی ہے، تو پہلے ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے بڑھے، تاکہ جو لوگوں کو بیسک پرابلم آ رہی ہے یہ کہ وہ اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں تو اس کو ریفیوز نہ کیا جائے. ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے، لیکن وہ جاتے جاتے ہم جو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیکس نظام 70 سال سے چاہتا ہے کہ بہتر ہو یہ، اور یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹیکس منی کے ذریعے پیسے ہو سکتا ہے. پاکستان کا ہیلتھ کیئر، ابھی کووڈ آیا ہوا ہے، ہر آدمی پریشان ہے کہ میں ہاسپٹل جاؤں گا تو مجھے سروس ملے گی نہیں ملے گی. میں ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اتنا ویک ہے پاکستان کا. کیوں ویک ہے؟ کیونکہ ہمارا ٹیکس سسٹم ویک ہے. اور یہ کیسے امپروو ہو سکتا ہے؟ یہ اگر کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل کو امپروو کرنا ہے، کسی پبلک ہاسپٹل کو بنانا ہے، تو یہ ٹیکس منی سے امپروو ہو سکتا ہے. اور ٹیکس منی کس کی ہوگی؟ میری اور آپ کی. وہ ٹیکس منی جو ہے آپ اپنا ڈیو ٹیکس دے کے اپنے صحیح ڈسکلوجر کر کے کر سکتے ہیں. آپ اگر ہم سے سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پہ ہمیں آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، کوئی اپنی رائے دینا چاہیں جو ہم حکومت تک پہنچا سکیں، وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ اپنا ٹیکس صحیح دیں. مضبوط ٹیکس نظام، مضبوط پاکستان. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیے. اللہ نگہبان.